अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरते रहें। नॉवल आइज़ ऑन यू रिटन बाय के.सी. राइट्स एपिसोड नंबर 13 एंड 14। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए अपने नावल का आगाज़ करते हैं। बल्कि 1 मिनट ये पकड़ें। मैंने हाथ तो धोए ही नहीं। ज़ावियार ने एक बाइट लिया हुआ सैंडविच वापस इसको पकड़ाकर उसकी गोद से पानी की बोतल वाला बैग खुद ही उठा लिया, क्योंकि उसके दोनों हाथों में सैंडविच था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फिर से बाहर निकल गया और बरसती बारिश में वाटर बोतल से हाथ धोकर वापस गाड़ी में बैठा था, टिश्यू से हाथ साफ करते। अपनी प्लाटिनियम रिंग को घुमाकर ठीक कर रहा था। मीरम मुसलसल उसकी तरफ देखे जा रही थी। वो खुद में मगन था। इस बात का फ़ायदा उठाते मीरम ने उसको काफ़ी नोटिस कर रही थी। उनकी पलकें कितनी घनी है, बाल हमेशा इतने सेट किए होते हैं, लेकिन आज ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं रफ से। कहीं देख ही ना लें कि मैं देख रही हूँ, पर मैं देख क्यों रही हूँ? बिहेव मीरियम। मीरम ने उसके अपनी तरफ मुड़ने से पहले ही अपनी नज़रें स्टीयरिंग पर कर ली थी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी तो आप जा नहीं रही, अब तो कुछ खा लें। वैसे तो वो घंटे का रास्ता ही है अब वापसी का। ज़ावियार ने बाएं हाथ से अपने बाल ठीक करते गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके दाएं हाथ को उसके सामने फैलाते सैंडविच पकड़ा और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। उसकी तरफ ना देखते हुए भी वो मुकम्मल नज़रों में थी। शुक्रिया, मीरम हल्की सी आवाज़ में बोलते सैंडविच की बाइट बमुश्किल ले रही थी। उससे बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था, हालांकि भूख से बुरा हाल था। मेरे चबाने की आवाज़ तो नहीं जाएगी? उन्होंने तो खा भी लिया, मुझसे क्यों नहीं खाया जा रहा? मीरम ने सैंडविच वापस बॉक्स में डाल दिया था और बॉक्स पर मुसलसल अपने दोनों हाथों के अंगूठे आउट ऑफ एंजाइटी फेर रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। इस हबीस का ही होगा। बहन की डेट में भी टांग उड़ाने से बाज नहीं आ रहा। उसके फ़ोन की बेल सुनकर ज़ावियार बिल्कुल भी फेस एक्सप्रेशन बदले गाड़ी चला रहा था। दोनों बाजू ही स्टीयरिंग पर थे। कदरे सीधा होकर बैठे, बाईं टांग हिलाते, कभी कभी अपनी तरफ वाले साइड मिरर से बाहर देख लेता था, कभी अपनी गर्दन को हल्का सा सहलाकर हाथ वापस स्टीयरिंग पर रख रहा था। हेलो, नहीं आ सकती यार, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं यार ऑफिस से ही रेडी होकर निकली थी, अब क्या पिक्चर बनाकर भेजूं तो यकीन आएगा? फ्लावर्स भी लिए हुए हैं तुम्हारे लिए। अब बारिश इतनी हो गई है कि वापसी पर फंस जाऊंगी। अभी मैं मीरम बात करते करते जावियार की तरफ देखी थी, जैसे दूसरी तरफ से सवाल हो रहा हो कि अभी किधर हो या किसके साथ हो। कैसे नॉर्मल होकर उसको फ्लावर्स का बता रही है, पिक्चर भेजने का कह रही है, बदतमीज़। मेरी तरफ क्यों देख रही है? अब देखी तो उठाकर गाड़ी से बाहर फेंकूंगा, तुम्हें भी और तुम्हारे फ्लावर्स को भी। जावियार के माथे पर बल पड़ रहे थे। अंगूठा स्टीयरिंग पर तेजी से स्ट्राइक कर रहा था। उसकी एक एक बात गौर से सुन रहा था। खुद पर उसकी नज़रें फील करते गैर इरादी तौर पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे से नाक को हल्का सा टच करते वापस स्टीयरिंग पर रखा था। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते हुए भी अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से सामने को ही देख रहा था। बारिश कुछ हल्की हुई थी, हवा अभी भी तेज़ चल रही थी। गाड़ी की स्पीड तेज़ होने की वजह से रोड पर मौजूद पानी दाएं बाएं उड़ता नजर आ रहा था। अपने बॉयफ्रेंड को बताने से डर रही है कि मेरे साथ है, शक करेगा ना, इसलिए। ज़ाहिर है इस मुड़ियल को इनसिक्योरिटी फील तो होगी। मैंने भी सिर्फ लिफ्ट ही दी है, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ? वैसे भी आई हैव मूव्ड ऑन वे बैक इन डे। मैं सर जावियार के साथ हूँ। हाँ, उनका घर मेरे घर से थोड़ा आगे ही है ना। अच्छा चुप करो यार। दूसरी तरफ से आयरा जावियार का नाम सुनकर मीरम को छेड़ रही थी, और जहाँ जावियार अशर समझकर कॉल को ट्रांसलेट कर रहा था। वो फट के हाथ में आ गई हो मेरा सुनकर। साला हमारे दरमियान ये ना होता तो अभी भी उसको प्रपोज कर देता, बल्कि सीधा रिश्ता ही भेज देता। बारिश कितनी अच्छी लग रही है। गाड़ी रोककर भीगने का दिल चाह रहा है, मगर अबर हो जाएगा। शरावत से घर ड्रॉप करना है लड़की को।
زاویار نے آٹومیٹکلی اپنی طرف کا سائیڈ مرر آدھے سے تھوڑا کم نیچے کیا تو غلطی سے میرم والا بھی نیچے ہو گیا تھا۔ سوری، میں بند کرتا ہوں، زاویار عجلت سے بولا تھا۔ نہیں رہنے دیں، مجھے بند گاڑی میں گھٹن ہو رہی تھی، ایسے ٹھیک ہے۔ میرم کال کاٹ کر فون گود میں رکھتے اس کی طرف دیکھتے بولی تو زاویار نے آنکھیں سکیڑتے اس سے نظریں ملائی تھی۔ گھٹن ہو رہی تھی تو پہلے بتاتی، میں پہلے کھول دیتا۔ اتنی ٹھیک ہے یا اور نیچے کر دوں؟ زاویار ایک نظر سڑک پر ڈالتا، واپس اس کی طرف دیکھتا ہے۔ بال اس کے چمکتے ماتھے پر ہلکے گیلے ہونے کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا آپ کی گاڑی گندی نہ ہو جائے، تب مٹی اڑ رہی تھی باہر۔ اب بارش ہو گئی ہے تو اب میرم اس کی سرخ ہوتی براؤن آنکھوں گہری نظروں کی تاب نہ لاتے بات کرتے اٹکنے لگی تھی۔ نظریں اسے پھیر کر اپنی گود میں کر لی تھی، گلے کو غیر ارادی طور پر تر کرنے لگی تھی۔ خیر تھی گاڑی کی۔ زاویار نے اس کی کنفیوژن دیکھتے نظریں اسے ہٹا کر روڈ پر کر لی تو اس کا فون بجنے لگا۔ ایئر پیس پر انگلی پریس کرتے زاویار نے کال پک کی تھی۔ ہاں یار، کیسا ہے؟ نہیں یار، آج جم نہیں آ سکوں گا، بارش نہیں دیکھ رہا کتنی ہو رہی ہے۔ ہاں چل کل ملتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمیز سے بات کر رہا ہوں، میں ایسے ہی بات کرتا ہوں۔ او شٹ! دوسری طرف ارسل اس کی اتنی دھیمی ٹون سن کر اس کو خرید رہا تھا۔ ایئر پیس پر فنگر پریس کر کے کال ڈسکنیکٹ کرتے ایک نظر میرم کو دیکھا تھا جو سر ونڈو سے ٹکائے باہر دیکھ رہی تھی۔ چہرہ بالکل باہر کی طرف تھا۔ زاویار نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی۔ بلیک شیفون کی میکسی میں اس کی نازک سی کمر کے حد و حال واضح نہ ہوتے ہوئے بھی اس وقت کافی پرومیننٹ ہو رہے تھے۔ رخ کھڑکی کی طرف کرنے سے اس کی بیک واضح ہو رہی تھی۔ زاویار کی نظریں بالکل سافٹ سی تھیں۔ شیفون کی فل سلیو سے اس کی دودیا شفاف بازو چھلک رہی تھیں۔ آج تو بریسلیٹس بھی پہنی ہوئی ہیں، پنک سی لپسٹک بھی لگائی ہوئی ہے، پہلی بار ایسے اسپیشل تیار ہو کر ملی ہے۔ کدھر جاؤں؟ زاویار نے نظریں اس سے موڑ کر سامنے کر لی تھی۔ خود کو ریلیکس کرتے ٹانگیں آگے کو پھیلاتے تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو کر بیٹھا تو اس کی موومنٹ سے میرم ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ وندو سے ہٹا کر واپس جولی میں کیے تھے۔ زاویار نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی تھی۔ ویری بیڈ یار، ڈونٹ میک ہر انکمفرٹیبل۔ آپ کب سے ڈیفینس میں رہ رہے ہیں؟ میرم خاموشی توڑتے بولی تو زاویار نے تعجب سے مسکراتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کوئی 16-17 سالوں سے، پہلے کراچی میں ہوتے تھے۔ آپ کب سے رہ رہی ہیں؟ آپ شاید یہیں رہتی ہیں شروع سے؟ زاویار خوشگوار موڈ میں بول رہا تھا۔ اس کا خود سے بات کرنا اس کو خوشگوار حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ پہلے بابا کے گھر رہتے تھے، پھر نانا کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گئے، تب سے یہی ہیں۔ 9-10 سال ہوئے ہوں گے، میرم ہلکے سے لہجے میں بولی تھی۔ آپ کے اور بہن بھائی ہیں؟ زاویار اپنے دائیں کوہنی سائیڈ مرر پر ٹکائے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اکلوتی ہے۔ نو، آئی ایم دا اونلی چائلڈ۔ اور آپ؟ میرم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ریلی؟ میں بھی گاٹ نو سبلنگس، مسکراتے ہوئے بولا۔ کتنی سملرٹیز ہیں یار۔ ویسے مجھ سے بہتر تو اس نے بات شروع کر لی، میں کیا خود سے ہی باتیں لگا ہوا تھا۔ زاویار نے سوچتے ہوئے ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اپنی تھائی پر رکھتے الٹے ہاتھ سے کھول کر منہ کو لگائی تھی۔ ویسے اشر اور آئرہ میرے بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، میرے لیے ہر سٹیپ پر میرا ساتھ۔ میرم ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ زاویار کے منہ سے پانی فوارے کی صورت نکلتا سامنے اسٹیئرنگ پر گرا تھا۔ اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کو جان بوجھ کر کھانسنے لگا تھا۔ میرم اپنی بات بھول کر پورا اس کی طرف مڑ کر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ گاڑی روکیں؟ میں ہاں ٹھیک ہو گیا ہوں بالکل۔ زاویار گاڑی کو بریک لگاتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے مزید پھینک کھانستے ہوئے بولا۔ چہرے پر عجیب ہی مسکراہٹ ہنسی سی آ رہی تھی جو بہت کوشش کے باوجود بھی وہ چھپا نہیں پایا تھا۔ اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے بہت کو کمپوز کر رہا تھا۔ دل ایک بار گدگدایا تھا کہ اس نے واقعی بولا ہے یا صرف میں نے ایسا سنا ہے؟ نہیں، واقعی بولا ہے۔ پانی شاید آپ کی ریسپائرٹری ٹریک میں چلا گیا تھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میرم اس کو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیلاتے ہنستے ہوئے دیکھ کر بولی تو زاویار ہاتھ چہرے سے ہٹائے
پانی کی بوتل بند کر کے واپس ڈیش بورڈ پر رکھتے اس کی طرف مڑا تھا۔ ایسے ہی ایمبیرس ہو گیا تھا، اس لیے شرمندہ ہو کر ہنس رہا ہوں۔ ایمبیرس ہونے والی کیا بات ہے، میں پریشان ہو گئی تھی۔ ساتھ آپ ڈرائیو بھی کر رہے تھے۔ شو اوکے ناؤ؟ میرم اس کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر بولی۔ ٹوٹلی فائن، پریشان نہ ہوں، پوری حفاظت سے گھر پہنچاؤں گا۔ زاویار کا لہجہ خود بخود بدلا تھا، آواز میں بھاری پن آیا تھا۔ فنکشن مس ہونے پر اداس لگ رہی ہو؟ جی آئرا نے آج سنگ کرنا تھا، بہت اچھا گاتی ہے وہ، سب فرینڈ سے بھی ملنا تھا، میرم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو کون سا سنگر پسند ہے آئرا کے علاوہ؟ زاویار مچلتے اچلتے دل سے پوچھ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کیا ہی کر گزرے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میرم اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کے تھوڑا سا مسکراتے بول رہی تھی۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے اس پر ایک سافٹ سی نظر ڈالی تھی۔ اس کی گود میں پڑے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے کا دل کیا تھا۔ بے چینی سے اپنی ٹانگ پھر سے ہلانے لگا تھا۔ او بے قرار ہوں، مجھے تھوڑا قرار دے، بھلے جھوٹا ہی پیار دے، نظریں ملا، موقع یہ حسیں گلے لگ جا تو میری جان، اب نہ ستا، عاشق ہوں مجھے عاشقی کا لینے دے مزہ، ادا جان لیوا ادا، ہوش اڑائے ادا، کر دے دیوانہ، مار ڈالے نہ، یہ بکے مجھے ان کی فریگننس چبھ رہی ہے، باہر رکھ دوں؟ زاویار کچھ سوچتے ہوئے میرم سے مخاطب ہوتے اس کی طرف دیکھتے بولا۔ جی رکھ دیں، میرم بولی۔ خود جو اتنا تیز پرفیوم لگاتے ہیں اس سے نہیں ہوتا کچھ ان کو، میرا 750 کا بکے ضائع کرنے لگے، حد ہے۔ زاویار نے گاڑی بہت سلو کرتے میرم کی طرف جھکتے قدرے فاصلہ رکھتے اپنے بائیں ہاتھ کو بیک سیٹ پر لے جاتے بکے اٹھا کر آگے اپنی گود میں رکھا تھا۔ یہ تم رکھ لو ورنہ سوچو گی کہ سارے پیسے برباد کر دیے میں نے تمہارے، پکڑو۔ زاویار نے بکے میں سے 2 کلیاں نکال کر اس کی طرف بڑھاتے اتنے فارمل انداز میں اس کو ہیسیٹیٹ پھول دیے کہ میرم نے پکڑ لیے تھے۔ باقی کا بکے وہ چلتی گاڑی سے روڈ سائڈ پر رکھ کر گاڑی کو آگے لے گیا تھا۔ اوہ، ان کو ٹیلی پیتھی تو نہیں آتی کہیں؟ او گاڈ! میرم اس کے ہاتھ سے پھول لے کر اپنی جولی میں رکھتے پوری آنکھیں کھولتے سوچنے لگی۔ گلاب کی خوشبو زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ ریڈ نیل کلر لگایا ہوتا تو کیا ہی بات تھی، پر ایسے بھی اچھی لگ رہی ہے۔ پہلا گفٹ بھی کیا دے رہا ہوں، اسی کے خریدے ہوئے فلاورز، مائنڈ تو نہیں کیا ہوگا اس کو۔ اس کو سمجھ آئی ہوگی کہ پیار کا اظہار کر رہا ہوں یا کہہ دوں، کیا کہوں، کہاں سے شروع کروں؟ گاڑی روک کر باہر لے جا کر فلاورز دینے چاہیے تھے۔ گاڑی کی سپیڈ قدرے تیز کرتے زاویار بائیں ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھتے رائٹ کوہنی کو سائیڈ ونڈو پر رکھے اپنے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرتے سوچ رہا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی تھی، پانی گاڑی کے اندر آنے لگا تھا۔ میرم پھول دائیں ہاتھ میں پکڑے بائیں ہاتھ سے مرر واپس اوپر کر رہی تھی۔ رہنے دو ایسے ہی، بارش اتنی تیز نہیں ہے۔ زاویار اپنے ہونٹوں سے انگلیاں ہٹاتا اس کی طرف دیکھتے بولا، لیکن میرم نے اپنی طرف کا مرر پورا اوپر کر دیا تھا۔ اب سردی لگ رہی ہے، ہوا بہت ٹھنڈی ہے، شال بڑی لینی چاہیے تھی نا، اس سے کیا سردی کم ہونی ہے؟ زاویار اس کی طرف دیکھتے بولا تو میرم نے خود سے آئی رول کرتے اس کی بات سنی۔ آئی مین فلو بھی ہو سکتا ہے نا، ایسے بڑی شال ہو تو اچھے سے کور ہو جاتا ہے، زیادہ اور نہ ہو، بندہ نہ بن اس کا، چھوٹی شال لے یا بڑی اس کی مرضی۔ اپنی کہی بات پر ہی خود اب ایمبیرس ہو رہا تھا۔ بس 10 منٹ میں آ جائے گا گھر۔ آپ کا گھر کدھر ہے؟ میرم پھول ہاتھ میں لیے انگلیوں میں گھماتے بولی، گھر فیز 5 میں، جی میں آپ کے والے فیز میں آتا ہوں۔ زاویار نے ڈیفنس کی حدود میں داخل ہوتے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سلو کر دی تھی، جس کو میرم نے بھی محسوس کیا تھا۔ براؤنیز لینی ہے، آپ نے مجھے جب سے لیئرز کی براؤنی سے انٹروڈیوس کروایا ہے، تب سے مجھے تو لت لگ گئی ہے۔ زاویار گاڑی بیکری کے باہر روکتے بولا تو میرم مسکراتے اس کی طرف دیکھی تھی۔ واقعی؟ بالکل آ جائیں آپ بھی، بارش ہلکی ہی ہے۔ زاویار گاڑی ان لاک کرتے بولا تو میرم فون اور پھول گاڑی کی سیٹ پر رکھ کر باہر آ گئی تھی۔ زاویار اس کی طرف آ کر تھوڑا دور کھڑے اس کو آتا دیکھ رہا تھا۔ بلیک ہیلز میں اس کے سفید پاؤں ضرورت سے زیادہ ہی چمک رہے تھے۔ زاویار نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بیکری کی سمت چلنے کا کہا تھا۔ میرم دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو فالو کرتے
مکمل اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ سفید شرٹ اور گرے پینٹ پہنے، سلیوز کوہنیوں تک کیے، ہاتھ میں گاڑی کی کیز لیے، وہ اپنے اونچے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے میرم نے کبھی اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ اتنا زیادہ پولائٹ کیسے ہیں آج؟ آئرہ کی بات سچ لگ رہی ہے۔ میرم ہلکا سا، بالکل ہلکا سا مسکراتے اس کے پیچھے کاؤنٹر تک آئی تھی جہاں وہ براؤنیز پیک کروا رہا تھا۔ شے والی تو نہیں تھی؟ وہ میں کیڈبری لیتی ہوں۔ میرم اس کو لیتے نوٹیلا براؤنیز دیکھ کر بولی، یہ الگ الگ ہوتی ہیں۔ اچھا بوس، کیڈبری کر دیں۔ زاویار کان کھجاتا بولا، آپ یہی والے کھاتے رہے ہیں، میں نے آپ کو کیڈبری دی تھی اس دن۔ میرم اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کیے اس کی طرف دیکھتے بولی، وہ اس کو اب کیا بتاتا کہ وہ ایمی شوخیاں مار رہا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے اس کی دی براؤنیز کو بیکار کا لقب دیا تھا۔ نہیں، وہ میں نے سوچا بدل کر ٹرائی کروں۔ زاویار بولتے ہوئے کاؤنٹر پر اپنے کارڈ سے پیمنٹ کرتے سوچ رہا تھا، کیا یار اتنا نہ ہرا، ایک براؤنی ہی ہے فار یو۔ زاویار کاؤنٹر سے آرڈر لینے کے بعد اس کی طرف بڑھاتے بولا تو میرم نے بھی پورا مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا تھا۔ صدقے جاؤں، اس سمائل کو دیکھنے کے لیے کتنا صبر کرنا پڑا ہے۔ اب یاد رکھوں گا، کیڈبری کیڈبری۔ آپ نے اپنے لیے نہیں لی؟ میرم بیگ لی، اپنا فون اور فلاور سیٹ سے اٹھا کر ہاتھ میں لیتے گاڑی میں بیٹھی۔ نہیں، میں چیٹ ڈے پر ہی لیتا ہوں بس۔ زاویار زبردستی مسکراتے ہوئے بول کر سوچنے لگا، یار اکٹھے کھانے کے لیے لی تھی ابھی گاڑی میں بیٹھ کر، یہ عجیب ہی، گھر جا کر اکیلے کھائے گی، کیا بدتمیزی ہے۔ جو میرم کے گھر کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، زاویار گاڑی اتنی سلو کرتا جا رہا تھا، بے چینی سے اپنی تھوڑی پر انگوٹھا پھیرتے اس سے کچھ کہنے جا رہا تھا۔ آپ کل آئیں گی؟ کبھی آپ سے تم پر آتا تو کبھی تم سے آپ پر۔ گاڑی اس کے گھر والی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ جی آنا ہے، کیوں؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، آگے آپ کا گھر، ادھر ہی اتار رہا ہوں۔ آپ نے اپنی ماما کو بتایا نہیں تو وہ غصہ نہ کریں آپ پر۔ زاویار گاڑی کو اس کے گھر کی اپوزٹ روڈ پر روکتے بولا تو میرم اپنا فون، پھول، سب چیزیں ہاتھ میں پکڑنے میں مصروف تھی۔ زاویار نے اپنی نظروں میں اس کو قید کرتے اس کے ایک ایک نقش، ایک ایک ایکٹ کو اپنے دل میں اتارا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، یو آر سو کائنڈ۔ میرم گاڑی کا دروازہ کھولتے بولی، اترتے ہوئے اچانک واپس مڑی تھی۔ زاویار مکمل اسی کی طرف متوجہ تھا۔ سر، آپ کو میرے گھر کا کیسے پتہ تھا؟ وہ آپ نے ہی بتایا۔ میرم جو اس کے بیگ پر بکھرے بالوں کو دیکھنے میں مہو تھا، اس کے اچانک مڑ کر سوال کرنے پر بوکھلا کر سیدھا ہوا تھا۔ شٹ یار، نہیں میں نے تو نہیں بتایا، آپ خود ہی سیدھا یہاں آئے۔ میرم نے اس کی بات کاٹی تھی۔ زاویار نے اب جواب دینے کے بجائے خود کو اپنی طرف کی ونڈو سے ٹیک لگاتے اس کو اتنی گہری معنی خیز نظر سے دیکھتے سانس بھری تھی کہ میرم پیچھے کو ہٹتے سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھا تھا تمہیں ایک بار میرم، اپنی محسوس باری آواز میں بولا تھا۔ میرم اس کی نظر اور اس کی گہری آواز سن کر تھوڑا آکورڈ سا ہوتے گاڑی کا دروازہ بند کر کے غائب ہو گئی تھی۔ اسے کنفیوز ہو کر جاتا زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ شفون کی لانگ میکسی سے نظر آتے ہیلز میں مقید پاؤں پر نظر ڈالی تھی۔ اس چڑیل کے تو پاؤں بھی پیارے ہیں۔ میرم کے ہاتھ میں ریڈ روزز دیکھ کر زاویار نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اپنے سر پر اپنے چھوٹے سے ہاتھ کا سایہ بنائے وہ اپنے گھر داخل ہوتے مڑ کر اس کی گاڑی کی طرف دیکھی تو زاویار نے فوراً آگے ہو کر ہاتھ ہلایا تھا، مگر وہ کوئی ایکسپریشن دیے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ لانتی انسان، کالے شیشوں سے کیا نظر آنا تھا اس کو؟ زاویار گاڑی سٹارٹ کرتے اس کی سٹریٹ کے گیر فل سپیڈ پر گاڑی گھمانے لگا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہر سی گئی تھی، دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ یار پہلے بتا دیتی کہ اس کی لائف میں کوئی نہیں ہے، خواہ اتنا خوار کیا مجھے، بے وقوف لڑکی۔ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر برگر اڑا جاتی ہے، میرے سامنے شرما رہی تھی کھاتے ہوئے بھی۔ ہوتا ہے، دیکھ تو رہی تھی بار بار، سوچیں گے تو ضرور مجھے، اتنا بھی عام سا نہیں ہوں، کل کیسے نظر ملاؤں گا یار۔ آفس میں بالکل شو نہیں کروانا کسی کو۔ اس سائڈ مرر پورا کھولے تیز ہوا کے جھونکے اپنے چہرے پر محسوس کرتے مسکرائے جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ خواہ ہاتھ زخمی کروائے میرا، اب مرہم رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ مس میرم۔ یار یہ تو واقعی پسند کرتے ہیں مجھے، بہانے سے فلاورز بھی دیے۔
ویسے ماما ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میرے اس دن براؤنیز دینے سے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں ان میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرم گھر آتے ہی کپڑے بدلنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ایگزیکٹ اس دن تو میں مین روڈ سے واپس چلے گئے تھے، تو گھر کا کیسے پتا ان کو؟ یار سب ڈاکومنٹس ان کے پاس ہیں، دیکھ لیا ہوگا۔ تھینکس کہنا چاہیے مجھے۔ میرم اپنا فون ہاتھ میں لیے واٹس ایپ کھول کر زی ان باکس کھول کر دیکھ رہی تھی، جہاں آخری میسج اس کا ہی تھا۔ تھینکس کا میسج کروں یا نہیں؟ یار میں لگ کیسی رہی تھی۔ میرن فون بیڈ پر اچھالتے بھاگ کر ڈریسنگ مرر میں خود کو دیکھا تھا۔ اپنی لانگ میکسی کو گھما کر دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ لگ تو پیاری رہی ہوں، بس فیس تھوڑا ڈل سا لگ رہا ہے۔ کل آفس میں کیسے فیس کروں گی یار؟ ابھی میسج کروں؟ کچھ غلط نہ سوچیں میرے بارے میں۔ رہنے ہی دیتی ہوں، کیا پتا مجھے فیل ہو رہا ہو ایسا۔ انہوں نے کون سا ایسا کچھ کہا ہے؟ ایسے ہی بےعزتی نہ ہو جائے۔ لیکن شکریہ تو کہنا چاہیے مجھے۔ میرم سوچتے سوچتے ڈریسنگ سے اپنا نائٹ ڈریس نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اتنا برا لگ رہا تھا یار۔ زاویار مرر کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بہت مایوس ہوا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھتے اپنی فزیک مرر میں دیکھنے لگا۔ میرے ذرا سے موو ہونے پر کیسے سمٹ جاتی ہے خود میں۔ جب دلہن بنا کر لاؤں گا تب کیا حال ہوگا اس کا۔ زاویار اپنے برہنہ سینے پر ہاتھ پھیرتے اس کو سوچتے ہوئے دل سے مسکرا رہا تھا۔ مما سے بات کروں یا پہلے اس سے بات کروں؟ ہنس تو رہی تھی، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ پسند کرتی ہے وہ بھی۔ زاویار اپنی بیلٹ پینٹ سے نکالتے صوفے پر اچھالتے بولا، اگر اشر بائی ہے تو بوکے کیوں لیا تھا اس کے لیے؟ زاویار نے اس کی بات سوچتے ایک پل کو اپنے چہرے کی میل بیسٹ فرینڈ بہت جنسی تیور بگاڑے تھے۔ یہ مصیبت ہوتے ہیں، کر لیں گے اس کا بھی کچھ۔ الٹے ہاتھ کی ایک ستڑی چپیڑ کی مار ہے بس۔ شاور لے لینا چاہیے، اب ویسے پہلی ڈیٹ اتنے برے حال میں مار کر آیا ہوں۔ شاور لے لینا چاہیے، اب ویسے پہلی ڈیٹ اتنے برے حال میں مار کر آیا ہوں۔ وہ باتھ روم گھس گیا تھا۔ اب کوئی بغیرتی نہ دکھائیں، پہلے ہی بتا رہا ہوں تجھے، چپ کر کے بیٹھ۔ فریش ہو کر خود کو ٹاول میں لپیٹتے زاویار بالوں کے چھینٹے اڑاتا باہر آیا تھا۔ ڈریسنگ سے گرے ٹراؤزر نکال کر پہنتے سیدھا بیڈ پر لیٹ کر اہم فون ہاتھ میں پکڑا تھا۔ نوٹیفیکیشن پر دیکھ کر اچھل کر سیدھا ہوا تھا۔ ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی تھی، غصہ ہی نہ کر رہی ہو کہ سٹاک کیوں کرتا تھا اس کو گھر تک۔ ٹینٹرم زیادہ دکھائے گی تو صاف صاف بتا دوں گا کہ چپ کر کے سسرال آنے کی تیاری کرے، اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کا تھینکس کا میسج دیکھا تھا۔ اسمائلی بھیجوں یا ہارٹ؟ زاویار کبھی لکھ رہا تھا تو کبھی ہارٹ بنا کر ڈیلیٹ کر رہا تھا۔ اسمائلی بنا دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، زیادہ ہی ابر ہو جائے گا، یہ تو ہگ لگ رہا ہے۔ ہارٹ پھر بھی ڈیسنٹ لگے گا۔ زاویار نے ہارٹ اس کو سینڈ کر دیا تھا۔ او شٹ، یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ اور یہ دڑک کیوں رہا ہے؟ کیا بدتمیزی ہے یار، میں نے تو چھوٹا سا ہارٹ بھیجا تھا۔ زاویار نے جیسے ہی میرم کو سینڈ کیا تو وہ اسکرین پر بڑا ہو کر بلنک کرنے لگا تھا۔ یار اسمائلی ہی بھیج سکتے تھے، سیدھا دل ہی بھیج دیا۔ یہ تو پورا فلرٹ کر رہے ہیں۔ آفس میں کیسے ڈانٹتے ہیں، کوئی لڑکا لڑکی فرینک ہو جائیں آپس میں تو۔ اب کیا کروں؟ میرا کیوں دل اتنا فاسٹ بیٹ کر رہا ہے؟ میرم جو کافی دیر سے اس کو میسج بھیج کر فون ہاتھ میں لیے میسج سین ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اس کو میسج کو دیکھ کر شدت سے مسکرائی تھی۔ مجھے اچھا اچھا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے تو شادی نہیں کرنی، پھر کیوں اتنی فیلنگس آ رہی ہیں مجھے؟ پر میں نے تو شروعات نہیں کی، انہوں نے ہی فلاورز دیے، اب یہ ہارٹ بھی بھیجا۔ او گاڈ، دل کیوں اتنا دھڑک رہا ہے؟ جی ماما آ رہی ہوں۔ میرا موبائل ہاتھ میں لیے سوچ ہی رہی تھی کہ حلیمہ خاتون کی آواز پر فون سمیت باہر کو دوڑ لگائی تھی۔ جب سے آئی ہو چھپی بیٹھی ہو، نہ ماں کو بتایا کہ کتنی بارش تھی، کتنا طوفان تھا، کیسے واپس آئی ہو۔ الٹا کمرے سے باہر نہیں نکل رہی، اور یہ گلاب کی پتیاں کہاں سے آئی ہیں؟ حلیمہ جو کافی دیر سے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، بالآخر غصے میں آتے اس کو اونچی آواز میں ڈانٹنے لگی۔ بارش بہت تیز ہو گئی تھی تو بوس کے ساتھ وہ پہلے یونیورسٹی ڈراپ کرنے لگے تھے، پھر لیکن موسم زیادہ خراب لگا تو گھر۔ میرم کھڑے کھڑے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بتانے لگی۔
کہاں تمہارا آفس ہے، کہاں تمہاری یونیورسٹی ہے، کہاں گھر ہے؟ کیا بات کر رہی ہو؟ گھنٹوں کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں گھومتی رہی ہو؟ کمال ہو گیا۔ نہ ماں کو خبر ہے کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے۔ ماں ادھر ہے، خبر بیٹھی ہوئی ہے۔ حلیمہ خاتون شدید غصے سے بولی تھی، ماما وہ اچھے ہیں، میں تو انہیں ان سے ہیلپ لے رہی تھی، وہ خود ہی آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ میری ہیلپ کی تھی، وہ پہچانتے ہیں مجھے۔ میرم ان کے پاس صوفے پر بیٹھتی شرمندگی سے بولی، کوئی ایک دفعہ مدد کرے گا تو دوسری دفعہ کیا ساتھ چل پڑے گی اس کے؟ ہٹ پیچھے ہو۔ ماں یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگتی تھک رہی ہے کہ بیٹی خیریت سے گھر پہنچے، تو نے فون پہ مجھے کچھ بتایا نہ، تو گھر آ کر ماں کے پاس بیٹھ رہی ہے آ کے۔ جا پرے ہو۔ ماما سوری، اب نہیں، کبھی لفٹ لوں گی۔ ابھی اوپر بھی تو نہیں مل رہی تھی نا، وہاں آفس میں ہی بیٹھی رہتی۔ یہ بھی تو سوچے نا، واپس تو آنا تھا نا، موسم اتنا خراب تھا۔ میرم ان کے گلے میں بازو ڈالتے بولی، بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تو نے ماں کو بتایا نہیں۔ میں آج تیرے قدم پہچان گئی تھی، دوبارہ نہ ماں کا دل توڑیں ایسی۔ اور جو پھول ہاتھ میں چھپا کے اندر گئی تھی تو، وہ کیا ہے؟ حلیمہ خاتون اس کے بازو اپنے کندھے سے اتارتے بولی، ماما پرامس وہ میں نے اشر کے لیے لیے تھے، اس نے آئرہ کو دینے تھے، اور کوئی بات نہیں۔ میرم آدھا سچ بتاتے بولی، تو چھپا کر اندر لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ بہرحال آئندہ آندھی آئے طوفان آئے، اپنے باس سے یا کسی اور مرد سے لفٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے اپنی ماں کو بتانا ہے، میں رکشہ لے کر پہنچ جاؤں گی وہاں پر۔ تو کیسے کسی کے دل کو پڑھ سکتی ہے، یہ بتا مجھے۔ ادھر میں پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی تیرے پہ۔ حلیمہ خاتون ناراضگی سے بولی، اچھا نا ماما، اب اتنی بھی بچی نہیں ہوں کہ میں کسی کی نظر نہ پہچان پاؤں۔ 2 مہینوں سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں، پہلے بھی 2-3 دفعہ ان کے ساتھ گاڑی میں آفس کے سلسلے میں جا چکی ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ میں نے جو کہہ دیا ہے تو دوبارہ ایسے اکیلے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ آفس کے سلسلے میں جب جانا ہے تب 10 لوگ اور بھی ساتھ ہوں گے، وہ الگ بات ہے۔ ایسے سج سنور کر کسی مرد کے ساتھ گاڑی میں تنہائی میں بیٹھے گی تو اس کے دل میں تو خیال آئیں گے نا۔ غلط، اپنی خوبصورتی کا پتہ ہے نا، عورت خوبصورت نہ بھی ہو تب بھی مرد کو بہکانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اپنی عزت کو خود سنبھال کر رکھنا ہے تو نے، اگر یہ جاب وغیرہ کرنی ہے تو۔ میں ورنہ سیدھا گھر بٹھانا ہے، ہانڈی روٹی سیکھ اور اپنے گھر کی ہو، سمجھتی نہیں بات کو۔ میں آج تک کبھی تجھے زویا بیگم کے گھر نہیں لے کر گئی، ان کے لاکھ کہنے پر بھی وہاں ان کا جوان بیٹا ہے۔ کبھی تجھے کرایہ لینے اکیلے اوپر نہیں بھیجا کہ ان کے جوان ہوتے بیٹے ہیں۔ بچے، میں نے تجھے کبھی کسی کی عزت کرنے سے نہیں روکا۔ اپنے باس کی عزت کا، ان کے احترام کر، لیکن اپنے قدموں کو نہ کبھی لڑکھڑاتے دینا۔ میرے بچے، مضبوط رہنا ہے ہمیشہ۔ حلیمہ خاتون بول رہی تھی کہ میرم کے فون پر زی نام جگمگانے لگا، جس کو میرم نے سرحد سے کاٹا تھا۔ میں چائے بناتی ہوں ماما۔ میرم فون ہاتھ میں لے کر کچن کی طرف بھاگ گئی تھی۔ پھر براؤنیز اٹھا لائی ہو، میٹھا کھانا نہیں چھوڑنا تم نے، میں نے اب منع کرنا ہی چھوڑ دینا ہے، کسی بات سے بھی۔ میٹھے کھاؤ میری طرف سے، کھٹے کھاؤ، جو مرضی کھاؤ۔ حلیمہ خاتون فریج بند کرتے بولی تو میرم چائے بناتے آنکھیں میچ کر ان کی باتیں سنتے ہوئے ساتھ فون پر ڈائل لسٹ کھول کر دیکھ رہی تھی، جس پر 2 منٹ پہلے زاویار کی کال آئی تھی۔ شی ہارٹ بیچنے کے بعد اب کال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کاٹ بھی دی، اب کیا کروں، کال بیک کروں یا دوبارہ ان کی کال کا ویٹ کروں؟ واٹس ایپ دیکھتی ہوں آن لائن ہے یا نہیں۔ یہ تو آن لائن ہے، انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ میں آن لائن ہوں۔ میرم نے جلدی سے واٹس ایپ بند کی تھی۔ ماتھے پر آتے پسینے کو کوہنی سے صاف کرتے چائے کے نیچے چولہا فل تیز کر دیا تاکہ چائے جلدی بن جائے اور وہ کمرے میں جا سکے۔ بار بار فون کی اسکرین کو بھی دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن میں گاڑی کا منظر آیا تھا جب زاویار اپنی کلائی پر موجود گھڑی کو ایڈجسٹ کرتے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، اور میرم کو اپنے دل میں ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے ایسے دل پریزنس، ان کی دک دک کرتا جاتا ہے جب اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ شروع میں کتنے غصے سے بات کرتے تھے، اب اتنے پولائٹ، پر مجھ سے کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ اتنے ہینڈسم ہیں، اتنے امیر ہیں، اتنے لوگوں سے ملتے ہوں گے، کہیں میرڈ تو نہیں؟ مجھے کیسے پتا ہوگا کہ یہ کون ہیں، کیسے ہیں؟ ویسے ہیں تو اچھے۔ اور چائے آدھی ہوگی میرم، بن کر چولہا۔ حلیمہ خاتون کچن میں داخل ہوتے میرم کو گم سم ہو کر
فون کی اسکرین کی طرف مسکراتا دیکھ کر بھاگ کر خود ہی برنر آف کرتے بولی، تو میرم اپنی آنکھیں پوری کھول کر خود کو ہوش میں لاتے ڈیرو ٹشو پیپر پکڑے چولہا نکال کر صاف کرنے لگی۔ نظریں ڈرپ پین کے نیچے ماں سے بالکل موڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ سے اس کے تاثرات جان لیتی تھی۔ گیس کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی کم، یہی مسئلہ نہیں ختم ہوتا ہمارے ملک کا۔ میرم پھول الٹا کر کے کاؤنٹر پر رکھتے سب صاف کرتے بول رہی تھی اور کن اکھیوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ سونے ملک سے زیادہ میرا بچہ مسئلوں میں پھنسا رہتا ہے ہر وقت۔ تھوڑا حاضر دماغ لگا کر پتیلی بھگو دو، بس میں بعد میں دھو لوں گی۔ حلیمہ خاتون نے بچی کچی چائے کپوں میں ڈالی تھی۔ ماما میں ذرا کینڈلز بنانے جا رہی ہوں، کل ڈیلیور کرنی ہے۔ میرم چائے کا کپ اور فون لیے اپنے کمرے میں ورانڈا نما جگہ پر دروازہ بند کرتے ہوئے آ گئی تھی۔ ورانڈا پر میں پری راکنگ چیئر پر اچھل کر نیم دراز ہوتے چائے کے گھونٹ بڑھتے پھر سے فون پر اس کا نمبر دیکھنے لگی۔ بارش کا کوئی کوئی قطرہ اب بھی گر رہا تھا۔ ہوا بہت ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی جو موڈ کو خوشگوار کر رہی تھی۔ چہرے پر بار بار مسکراہٹ آ رہی تھی۔ زاویار کا اس کو پھول پکڑانا، اس کی گود میں پانی کی بوتل پکڑانا، اس کو اپنے فون کا پاسورڈ بتانا، اپنا سینڈوچ آدھا کر کے دینا، اس کا اپنی طرف دیکھنا، اس کی گہری آواز میں میرم کہنا، سب ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں راؤنڈ ہو رہا تھا۔ چیئر کو جھولتے ٹانگیں ایک دوسرے پر کراس کرتے فون کو گود میں رکھے وہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر بھاگ کر کمرے سے نکلی اور دبے قدموں سے فریج سے براؤنیز نکال کر واپس اپنے ٹیرس میں وہ میری والی چیٹ ڈے آ گئی۔ ہاؤ سویٹ براؤنی کھاتے ہیں۔ میرم مزے سے براؤنی کھاتے واپس راکنگ چیئر پر ڈے گئی تھی۔ کال بیک کر لیتی ہوں، کہہ دوں کہ فون چارجنگ پر تھا۔ ماما کو پتہ چلا تو بینڈ بج جائے گی، پر میں کون سا خود سے کال کر رہی ہوں۔ ان کی کال آئی تھی، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو۔ خود کو تسلی دیتے میرم نے مسکرا کر دانتوں کو پیستے ہوئے آنکھیں میچتے نمبر ڈائل کیا تھا۔ بجلی کڑکنے کی آواز پر میرم نے اپنی میچھی آنکھیں فٹ سے کھولی تھی۔ زاویار کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت نظروں میں آئی تھی۔ دوسری طرف سے کال پک ہو گئی تھی۔ میرم کا دل ایک لمحے کو حلق میں آ گیا تھا۔ زاویار صرف گرے ٹراؤزر پہنے ایک ہاتھ میں سگریٹ کیس اگنائٹر اور دوسرے ہاتھ میں فون لیے ٹیرس میں آ گیا تھا۔ کالے بادل بہت تیزی سے ہوا کی لہروں سے گزر رہے تھے۔ اچھا ہوا واپس گھر ہی لے آیا، اب طوفانی بارش ہوئی ہے پاگل لڑکی، میں نہ دیکھتا وقت پر تو نکلے ہونا تھا۔ اس نے خود ہی سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر سلگاتے منہ میں ہوا میں دھواں اڑاتے زاویہ ٹیرس سے نیچے لون میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، میرا میسج دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہوئی ہوگی یا نہیں۔ کال پر بات کرے تو یوں ہی بات کچھ آگے بڑھے گی، پر برا نہ مان جائے۔ اگر اس نے بات کرنی ہوتی تو میسج کا کچھ رپلائی کرتی۔ زاویہ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے ٹیرس کے بنے پر اپنا فون رکھ کر بارش کی ہلکی فوار اپنے برہنہ کندھوں پر محسوس کر رہا تھا۔ اپنی گردن کی بیک کو سہلاتے اسٹریچ کرتے چھوٹے چھوٹے کش لے رہا تھا۔ برا مانتی ہے تو مان جائے، کر لیتا ہوں کال۔ اب بھی یہ سب سوچتا رہا تو کب اظہار کروں گا؟ اب اتنی بھی بات نہیں کہ زاویہ ڈار خود کسی کو کال کرے اور خود کسی کو اہمیت دے اور وہ اگنور کر سکے، چھپ چھپ کر دیکھتی ہے۔ زاویار نے سگریٹ دیوار سے مسل کر بجھاتے فون اٹھا کر سیدھا اس کو کال ملا دی۔ آئی کین سینس اٹ، جو میرم نے پہلی بیل پر ہی کاٹ دی تھی۔ کروا لی نہ بیزتی، کیا ضرورت تھی اتنا آور ہونے کی؟ موسم اچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور وہ بھی موڈ میں ہو۔ حد ہے ویسے، پک نہ کرتی کال لیکن کاٹ کر ایسے ذلیل تو نہ کرتی۔ زاویار ماتھے پر بال لاتے واٹس ایپ کھول کر اپنا بھیجا ہوا میسج دیکھ کر اپنے سینے کو سہلاتے بننے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آن لائن ہے، یعنی جان بوجھ کر کال کاٹی ہے میری۔ اوکے، اس کو اٹھا کر ہی لے آنا ہے میں نے اپنے پاس، پھر اگنور کر کے دکھائے، ہر وقت نظروں کے سامنے رکھوں گا، دل بھر کر دیکھا کروں گا، پیار کروں گا، محسوس کروں گا، تب کر کے دکھائے مجھے اگنور۔ زاویار مسکراتے ہوئے اسکرین پر انگوٹھے سے چیٹ اوپر نیچے کر رہا تھا، جس میں سب سے اوپر اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر تھا۔ فون سائڈ پر رکھتے وہ پھر سے سگریٹ سلگا بیٹھا تھا۔
اس فضول بندے اشر سے تو جان چھوٹی، باقی سب بھی ہو ہی جائے گا۔ میرم: You have no clue how much you mean to me and I have no idea how to explain to you. یار ایک بار بتا دیا نا تمہیں تو بھاگ نہیں سکو گی کہیں، ابھی ڈیل دی ہوئی ہے تو ستاؤ نا اتنا۔ زاویار اپنی گہری آواز میں بولتے، سگریٹ کا دھواں ہوا میں پھونکتے، اپنے بائیں بازو کو سہلاتے، بننے سے ٹیک ہٹا کر ٹیرس میں واک کرنے لگا تھا۔ آنکھیں موند کر چہرہ آسمان کی طرف کرتے، بارش کے قطرے اپنے چہرے اور سینے پر گرتے محسوس کر رہا تھا۔ بجلی کی چمک پر اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت، اس کا لمس محسوس کرتے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اسکرین روشن دیکھ کر بھاگتا ہوا فون تک آیا اور اس کی کال دیکھ کر اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے فوراً ہی کال پک کر لی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ زاویار کال پک کرتے ہی خوشگوار مگر گہری سی آواز میں بولا، سگریٹ انگلیوں میں دبائے اپنا ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے لے جا کر اپنے سر کو جھکایا تھا۔ وعلیکم السلام، سر آپ کی کال آئی تھی ابھی۔ میرم ایک ساتھ بجلی کے چمکنے اور اس کے کال ریسیو کرنے پر بوکھلا سی گئی تھی، سانس پھول گئی تھی، دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہونے سے سنائی دینے لگی تھی۔ تم نے کٹ کیوں کی؟ میرم زاویار اپنے باری لہجے میں ٹرانس کی کیفیت میں بولا تو میرم کے تو خواص ہی سلب ہو گئے تھے۔ چچی فون گر گیا تھا۔ بولتے ہوئے میرم نے اپنے ماتھے پر تھپڑ مارا تھا۔ کہاں سے گر گیا تھا؟ زاویار سگریٹ فرش پر پھینک کر پاؤں سے مسلتے ابھی بھی بالکل سیریس لہجے میں بولا تھا، نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ چارجنگ پر لگایا تھا، آپ کو کوئی کام تھا؟ میرم خود پر قابو پاتے تحمل سے بولی، اب ہو گیا ہے چارج۔ میرم زاویار اس کی کنفیوژن کو فون کے اس پار سے بھی محسوس کرتے مسکرا رہا تھا۔ ہاتھ گردن کی بیک پر ابھی بھی موجود تھا۔ جی ہو گیا۔ میرم ماتھا کھجاتے بے چینی سے بول رہی تھی، بارش اب تیز ہو رہی ہے کافی، اچھا ہوا کہ واپس آ گئے ہم۔ زاویار ہاتھ گردن سے ہٹاتا اب اچھل کر اپنے ٹیرس کے بننے پر بیٹھ گیا تھا۔ جی شکریہ۔ میرم اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں سے کچلتے بولی۔ روکنگ چیئر پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھے وہ کبھی فون کو کان سے لگا رہی تھی تو کبھی کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کہوں تم سے؟ میرم مجھے تم... زاویار بننے پر ایڈجسٹ ہوتے فون کان سے لگائے اپنی گہری آواز کو مزید ڈیپ کرتے رک رک کر بولا۔ میرم نے اس کی بات سن کر گھبرا کر کال کاٹ دی تھی۔ دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ یہ کیا بولے جا رہے تھے؟ مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور گاڈ پتہ نہیں کیا کہنے لگے تھے۔ میں تو مر ہی جاتی کچھ ایسا ویسا کہہ دیتے تو۔ نہیں ایسے بات نہیں کرنی یار۔ میرم اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھورتے بولی، دل کو دونوں ہاتھوں میں تھامے کوہنیوں کو گھٹنوں پر رکھے خود کو کوسنے لگی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے، بار بار کال کاٹ دیتی ہے۔ چلو کوئی نہیں، دوبارہ کر لیتے ہیں۔ زاویار فون کو گھورتے ہوئے مسکرا کر بولا، لگتا ہے سمجھ گئی تھی کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ اب تمہیں نہیں بتاؤں گا تو کیسے بات بڑھے گی یار، سننا پڑے گا تمہیں۔ حوصلہ پکڑو۔ زاویار نے اپنے کان کی بیک سائڈ کھجاتے دوبارہ کال ملا دی تھی۔ یار یہ کتنے بولڈ ہیں، ایک دن ذرا سا ساتھ ٹائم کیا سپینڈ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ آواز سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے... میرم اپنا سر تھامے ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ پھر سے فون بجنے لگا۔ زی نام اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر میرم کی ہوائیاں اڑی تھی۔ فون کو گھورتے بے چینی سے سوچ رہی تھی، اور تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کال کر کے حال چال پوچھیں گے؟ اب بک تو۔ ہیلو۔ میرم نے خود کو کمپوز کرتے کال پھر سے پک کی تھی، بے چینی میں اپنے نائٹ سوٹ کی شرٹ کی سلٹ کو کھینچ کھینچ کر نیچے کرتے اس کا کچومر نکال رہی تھی۔ اب فون نہیں گرنا چاہیے تمہارے ہاتھ سے، نہ ہی کال کٹے، زاویار نے اس کے گھبراہٹ میں بولا سب سے پہلا جملہ دہرایا تھا۔ میرم اس کی آواز سن کر ہی سکتے میں چلی گئی تھی۔ سن رہی ہو؟ زاویار بننے سے اتر کر ہاتھ اپنے ٹراؤزر میں جاڑتے ہوئے بولا، جی مجھے ماما بلا رہی ہیں، جلدی بتائیں کیا کام تھا؟ میرم اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتے اپنی کانپتی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش میں ناکام ہوتے بولی تھی۔ زاویار اس کی کپکپاتی کنفیوز آواز پہچان کر مسکرا رہا تھا۔ اپنا ہاتھ پھر سے گردن کے پیچھے لے جانے گردن کو جھٹکے سے دائیں بائیں کیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، فون سے باہر نہیں نکل آؤں گا۔
گاڑی میں اس لیے بات نہیں کی تھی کہ تم انکمفرٹیبل نہ ہو جاؤ، ایزی رہو۔ سن رہی ہو؟ زاویار ٹھہر ٹھہر کر گمبھیر گہرے لہجے میں بولے جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف میرم کا سانس اٹک رہا تھا۔ اتنی گھبراہٹ تو اس کی اتنی قربت میں اس کے ساتھ گاڑی میں اتنا وقت گزار کر نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی کال پر ہو رہی تھی۔ سن رہی ہو میرم؟ جی سن رہی ہوں، میرم آنکھیں میچے تیزی سے بولی تھی، جیسے سر پر کسی نے گن رکھی ہو۔ دل بس نکل کر منہ کو آنے والا تھا۔ آل رائٹ، آرام سے میری بات سننی ہے اور تحمل سے بات کو سمجھنا ہے۔ کال پر میرے ساتھ رہنا ہے، کٹ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ زاویار دوبارہ سے بایاں ہاتھ بننے پر رکھ کر قدرے جھک کر اپنے مدہم ہوتے زخم کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے سانسوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میرم۔ زاویار اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر مدہم سے بولا تھا، سر مجھے ماما نے منع کیا ہے کہ میں آپ سے کوئی میرم اس کے لہجے اور لفظوں کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے منہ سے اپنے نام کو اتنی شدت سے سنتے اس کا دل کانوں میں بج رہا تھا۔ یار مجھے پتا ہے کہ تم گھبرا رہی ہو میرا اقرار سننے سے، مجھے پتا ہے کہ تم مجھے جانتی نہیں ہو تو تمہارے دل میں مجھے لے کر خدشے ہوں گے، which is fine, totally fine۔ مجھے صرف فی الحال تمہیں بتانا ہے کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو، روتی ہی جا رہی ہو، صرف تمہارے علم میں لانا ہے کہ تم میری سانسوں کا، دھڑکنوں کا حصہ بنتی جا رہی ہو۔ صبح اٹھتا ہوں، رات کو سوتا ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، کوئی فائل سائن کر رہا ہوں، ہر وقت تم میری نظروں میں رہتی ہو، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے ہے۔ I get that you may not want to show me that side of your and I will not even insist you for this but میری تو سن سکتی ہو نا؟ زاویار بننے پر ہاتھ رکھے اپنا چہرہ نیچے کی یہ سب منظر ذہن میں لاتے بس بولتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا دل میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ یار میں تمہیں شاید لفظوں میں ابھی بتا ہی نہیں پا رہا۔ I never thought or even imagined کہ کبھی اب ایسے میرے پاس الفاظ کی کمی ہو جائے گی یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں اور کتنی شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ I cannot pretend anymore کہ میں خود تک رکھوں یہ فیلنگز۔ میرا مقصد ابھی صرف تمہیں بتانا ہے، تم سے پوچھنا ہے کہ تم کوئی زبردستی نہیں ہے کہ میں نے اپنی فیلنگز بتائی ہیں تو لازمی مجھے تمہارا بھی جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ I mean چاہیے تو ہاں میں ہی، لیکن you can take your time but for the sanity of my heart I am telling you the truth, confessing my love to me میرم I really do love you۔ جب بھی تم مجھ سے نظریں چرا کر مسکراتی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں my heart skip a beat I cannot tell you that how۔ صرف آج ہی اسمائل کیا تھا۔ میرم اس کی بات کاٹتے اپنی ڈیفینس میں بولی تھی، وہ اپنے کنفیشن میں اس کا اقرار خود کیوں ایڈ کر رہا تھا؟ ابھی مسکرا رہی ہو یا نہیں یہ بتاؤ مجھے۔ زاویار اس کے اتنی دیر بعد بولنے پر شدت سے مسکراتے کانوں تک سرخ پڑ گیا تھا۔ بننے سے ہاتھ اٹھا کر سیدھا ہو کر بولا، بتاؤ نا میرم، یا خود آ کر دیکھ لوں۔ زاویار شرارت سے بولا تو میرم کی زبان کا تالا کھلا تھا، مجھے بھی آپ کی بات نہیں سمجھ آئی، مجھے کال بند کرنے دیں پلیز۔ ایسے نہ کرو یار۔ زاویار بائیں بازو پھیلا کر اسٹریچ کرتے اپنی گردن سہلاتے بے چینی سے بولا تھا، میں نے پھر ڈیٹیل میں تمہیں سمجھایا تو۔ زاویار اپنی محسوس آواز میں بولا تو میرم اب کال کاٹ گئی تھی۔ زاویار فون کان سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھتے ہونٹوں کو گول کر کے ہنستے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حد ہے کیا کیا بولتے جا رہے ہیں، اور یار میں آفس کیسے جاؤں گی، اب یہ کیا کر دیا میں نے؟ میرم کال کاٹ کر بے چینی سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کال کیوں کی؟ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تو نہیں بول دیا میں نے؟ یار صبح آف ہی نہ کر لیں، بخار چڑھا کر بیٹھ جائے گی۔ زاویار نے ٹیرس سے کمرے میں داخل ہوتے صوفے سے ٹی شرٹ اٹھا کر پہنتے پھر سے کال ملا دی تھی۔ لاسٹ ٹائم سن لو بات، اب کیا کہنا ہے انہوں نے؟ میرم فون پر اس کی کال آتی دیکھ کر روکنگ چیئر سے اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ پوری بیل بج کر بند ہو گئی تھی اور ساتھ ہی واٹس ایپ پر میسج آ گیا تھا، آنسر مائی کال پلیز۔ دوبارہ سے فون بجنے لگا تھا۔
سر آپ میرم کال پک کرتے بولنے ہی لگی تھی کہ زاویار نے بات کاٹ دی۔ صبح آف مت کرنا، تم صبح ہوگی تو یو ول گیٹ ٹو ناؤ کہ بالکل نارمل ہوگا سب، ڈیٹ یو ورک پلیس اینڈ آئی ول نیور ڈسٹرائے اٹس سینٹی۔ جو بھی بات تم سے کی ہے وہ بس تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوا ہے، نہ میں تم سے زبردستی ایکسیپٹ کروانا چاہتا ہوں، نہ تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے دل کی بات تمہیں بتانا بہت ضروری تھا، سن رہی ہو؟ زاویار آؤٹ آف انزائٹی بولے جا رہا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ اس کے کنفیوژن سے وہ آفس آنا نہ چھوڑ دے۔ اچھا میں بند کر رہا ہوں کال خود ہی، اوکے؟ اسٹریس نہیں لینا کسی بھی بات کا۔ آئی ایم جسٹ ون کال اوے، اور پلیز ڈرنا نہیں ہے مجھ سے، نہ ہی میری کسی بات کو غلط سمجھنا ہے، اوکے؟ زاویار کال بند کرنے کے بجائے بولتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میرم کمرے کا دروازہ بند کر کے ماتھے کو سہلاتے بولی، گڈ گرل اپنا خیال رکھنا، پلیز، اللہ حافظ۔ زاویار نے نہ چاہتے ہوئے کال بند کی تھی۔ اس کی طرف سے زیادہ رسپانس نہ ملنے پر بے چین سا ہو رہا تھا۔ میں نے زیادہ جلدی تو نہیں کر دی، پر اب نہیں کہتا تو کب کہتا؟ ماما سے کہوں کہ حلیمہ آپا سے بات کریں، اس کو بتاؤں کہ نہیں یار کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائے، پہلے مجھے سمجھے، مجھے ایز آ پرسن جانے، اس کے بعد۔ زاویار صوبے پر ہی ٹانگیں پھیلاتے لیٹ گیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ نیند تو ایسی تھی جیسے اب کبھی نہیں آئے گی۔ ٹانگوں کو کراس کیے، بازو سر کے نیچے رکھے، شام سے اب تک کے سب منظر دل و دماغ میں دوہرا رہا تھا۔ اسے اظہار کر کے دل سے جیسے ایک بوجھ سا ہلکا ہو گیا تھا۔ صرف آج ہی مسکرائی تھی۔ میرم کے الفاظ دل نے دہرائے تو زاویار نے مسکراتے ہوئے اپنی ٹانگیں صوفے کی بیک پر چڑھاتے ریلیکس ہوتے آنکھیں موند لی تھی۔ میرم صوفے پر بیٹھ کر اپنا ماتھا زور زور سے اپنی انگلیوں سے سہلا رہی تھی۔ دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس سے یہ سب ایکسیپٹ کر بھی تھی اور نہیں بھی کر رہی تھی۔ آرا کے کہنے پر وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں تو نوٹس کرتی ہی تھی، لیکن وہ آج یہ سب کہہ دے گا، میرم تو سر تھام کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر ساری باتیں سوچنے کے بعد وہی صوفے پر ہی آنکھیں بند کر کے سو گئی تھی۔ بکواس کر رہی ہو، سچ سچ بولو کس سے بات کر رہی تھی؟ بولو۔ اس کی گردن سے اس کے بالوں کو دبوچے اس کے چہرے پر غرا رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی اس کو، وہ رونگ نمبر مجھے نہیں۔ میرم بی کے چہرے سے آنسو صاف کرتے اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑواتے بول رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر حیوانگی چھا رہی تھی۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، مجھ سے سچ چھپا رہی ہو، ابھی بتاتا ہوں تمہیں، چلو میرے ساتھ۔ زاویار اس کو کلائی سے کھینچتے اس کے پرانے گھر کی ٹیرس سے کھینچتے کمرے میں لایا تھا۔ گھٹیا لڑکی، جیسے مجھے پھنسایا ویسے اب کسی اور کو پھنسا رہی ہے۔ تجھے آج اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ دوبارہ کوئی تجھے دیکھے بھی۔ اس کو بیڈ پر دھکیلتے وہ اپنی لال ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھتے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال رہا تھا۔ آج تمہارا یہ بدن اتنا داغدار کر دوں گا کہ اس کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ برسوں تمہارے یہ زخم ہرے رہیں گے۔ وہ اپنی بیلٹ سے ایک کے بعد ایک وار اس پر کرتا جا رہا تھا، مارتا جا رہا تھا۔ اس کی کمر پر، اس کی ٹانگوں پر، اس کے بازوؤں پر۔ میرم زور زور سے چلا رہی تھی، تکلیف سے رو رہی تھی، جان نکل رہی تھی اس کی کہ اچانک درد کی جگہ خوف نے لے لی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرم اندھیرے میں ہاتھ یہاں وہاں مارتے بمشکل اٹھتے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے بابا، آپ ہیں نا؟ میرم کو کمرے کے ایک کونے میں ہلکی سی روشنی میں اپنے نانا نظر آئے تھے۔ نانا بہت مارا ہے بابا نے ماما کو، نانا جان، ماما کو، ماما بے ہوش ہیں، آہستہ، شش، وہ آپ کو بھی ماریں گے، شش۔ اچانک سے منظر بدلا اور پھر سے اپنے جسم پر بیلٹ کی تکلیف محسوس کرتے کراہنے لگی تھی۔ زاویار اس کو مار مار کر اس کے جسم کو توڑتا پھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ فرش پر بکھری حالت میں زخموں سے چور تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی۔ میرے بچے، میرم، حلیمہ خاتون میرم کے سرہانے بیٹھے اس کو ہوش میں لا رہی تھی، جو خواب میں بری طرح رو رہی تھی۔ ماں کے لمس پر بھیگی آنکھیں کھولی تھی۔ ماما، میرم اٹھ کر ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ صوفے پر لیٹے اس کی گردن بالکل اکڑ گئی تھی، آنسو گردن تک آئے ہوئے تھے۔ سونے آیت کرسی نہیں پڑی تھی سوتے ہوئے۔ فون سینے سے لگا کر سوئے گی تو برے خواب ہی آئیں گے نا۔ اٹھو بیڈ پر آؤ، شاباش۔ حلیمہ خاتون اس کو کندھوں سے تھامے بیڈ تک لائی تھی۔ ماما مجھے کون بچائے گا؟
آپ کے پاس تو نانا تھے، آپ کو بچانے کے لیے مجھے کون بچائے گا ماما؟ میں تو مر بھی جاؤں گی تو کسی کو پتہ نہیں لگے گا ماما۔ میرے پاس تو میرے بابا بھی نہیں ہیں۔ میرم آنسوؤں سے بھرے چہرے کو ماں کے کندھے پر رکھتے پھٹتے دل کے ساتھ بول رہی تھی، کچھ نہیں ہوگا میری جان، تمہارے پاس میں ہوں، تمہارا اللہ ہے۔ چپ ہو جاؤ، لیٹ جاؤ، شاباش، میں اپنے بچے پر کل پڑھ کر پونگتی ہوں، لیٹو شاباش۔ حلیمہ خاتون اس کے ماتھے کو سہلاتے اپنی گود میں اس کا سر رکھے فکر مندی سے اس کے پسینے سے بھرے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ نیند میں بھی کسمسا رہی تھی، وقفے وقفے سے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ زاویار کی آنکھ رات 3 بجے کھلی تو صوفے پر سے اپنی ٹانگیں اتار کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ آنکھوں کو رگڑ کر ملتے ہوئے گردن سٹریچ کرتے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تھی۔ ادھر کیسے سو گیا میں؟ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا میں نے بندی کو۔ کیا سوچ رہی ہوگی؟ ویسے دوبارہ نہیں بیٹھے گی اب میرے ساتھ گاڑی میں کبھی۔ زاویار مسکراتا ہوا فون ہاتھ میں لیے نیند میں ہی چلتا ہوا بیڈ پر الٹا لیٹ گیا تھا۔ نیند میں ادھ کھلی آنکھوں سے واٹس ایپ کھول کر اس کا لاسٹ سیٹ چیک کیا تھا۔ 11:15۔ تم بس اوکے کر دو یار، آئی ول ٹیک کیئر آف ایوری ٹائم۔ زاویار اس کا چیٹ باکس کھولے تھوڑی سی ہوئی چیٹ کو اوپر نیچے سکرول کرتے دیکھ رہا تھا، پھر آنکھیں موندے وہیں لیٹ گیا تھا۔ پہلے بھی میں تم سے ملا ہوں، پہلی دفعہ ہی مل کے لگا، تو نے چھوا زخموں کو میرے، مرہم مرہم دل پہ لگا۔ پاگل پاگل ہیں تھوڑے، بادل بادل ہیں تھوڑے، آ مل کر برسیں بھیگیں ذرا۔ میں عرصے سے ذرا خود سے لاپتہ ہوں، تمہیں ملوں تو پتہ بتا دینا، تمہیں چھوا زخموں کو میرے، مرہم مرہم دل پہ لگا۔ اینیمل مووی سانگ۔ نیند کیوں نہیں آ رہی یار؟ زاویار کچھ دیر بعد ہی آنکھیں ملتا پھر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ گرے ٹراؤزر پہنے وہ بیڈ پر لیٹ رہا تھا تو کبھی اٹھ کر بیٹھ رہا تھا، پھر بے چینی سے مجبور ہو کر سگریٹ اٹھائے ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ گہری رات ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے ہی ذہن میں سب منظر گھوم گئے تھے۔ اس کا گھبرانا، ہچکچانا، چور نظروں سے دیکھنا، اس کی خوبصورت پرل گرے آنکھیں، بلیک شفون کی میکسی اس سے چلکتے دودیا بازو، کھڑکی سے نظر جھانکتے ہوئے اس کا سراپا، شال سے اٹک کر نکلتے ہوا سے لہراتے بال، اس کا عکس نظروں میں ٹھہر سا گیا تھا۔ ریڈ میں بھی اچھی لگ رہی تھی لیکن بلیک میں تو جان ہی نکالنے پر تلی تھی گندی بچی۔ صبح سب سے پہلے اس کی مسکراہٹ کا صدقہ دوں گا، ہمیشہ نظر لگ جاتی ہے اس کو، پھر روتی آنسو بہاتی نظر آتی ہے۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے میرم کے مسکراتے چہرے کو یاد کیا تھا۔ کیا یار، حلیمہ آپا، آپ کی وجہ سے شادی لیٹ ہوگی میری، پہلے بتاتی کہ میری سول میٹ آپ کے گھر رہتی ہے، پہلے ہی گھر لے آتا اس کو، ہاں مہا 30 کا کروا دیا۔ دھواں ہوا میں اڑاتے ٹیرس پر ہاتھ رکھ کے نیچے میکس پر نظر پڑی تو ایک ہی جس میں واپس لیٹا اور سیدھا لون میں چلا گیا۔ میکس بھی اس کو دیکھ کر بونگتا ہوا اس کے قدموں میں آ گیا تھا۔ اوئے سوٹ شوٹ بنوا لے، بارات لے کر جانی ہے، تیرا اور اشر کا سیم ڈریس بنواؤں گا، اوکے؟ مائنڈ تو نہیں کرے گا تو؟ جی ہاں، اٹس ناٹ ون سائڈ اینی مور۔ اتنا مینیفیسٹ کیا ہے کہ اگلی نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ لون میں پڑے جھولے پر نیم دراز ہوتے زاویار اس کو آج مسکراتے ہوئے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ ابھی بس اس نے اوکے نہیں کیا ورنہ تیری بھی ملاقات کروا دیتا، کل تجھے پکچر دکھا دیتا ہوں، اس کے بچپن کی ہے، اب ایسی ناک نہیں ہے، اب ٹھیک ہے، پیاری ہے۔ زاویار واٹس ایپ سے پکچر نکال کر میکس کو دکھاتے اور وہ آگے سے اس کے بازو پر زبان پھیرتے چہرہ رگڑتے افیکشن کا اظہار کر رہا تھا۔ تو کیوں اداس اداس ہے؟ چل تیرے لیے بھی پرماننٹ بندوبست کرتا ہوں، کیا ترس ترس کے جی رہا ہے، اونلی ویک اینڈز پر ہی ملتی ہے تجھے کوئی؟ چل کر صبح آفس بھی جانا ہے، اب لیٹ ہونا افورڈ نہیں کر سکتا بھائی، ٹانگ چھوڑ میری۔ زاویار اس کی کمر سہلاتا ہنستا گنگناتا واپس کمرے میں آ گیا تھا، لیکن نیند ابھی بھی آنکھوں سے دور تھی۔ کنفیوژن کے بعد پہلی نظر پتہ نہیں کب ملے گی، راستے میں، لفٹ میں، آفس میں، پتہ نہیں نظر ملائے گی بھی یا نہیں۔ پہلے ہی تب میری طرف دیکھتی ہے جب میں نہ دیکھنے کی ایکٹنگ کروں، سمجھتی ہے مجھے، پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے نوٹس کرتی ہے۔ اپنی کمر پر بھی اس کی نظریں محسوس ہو جاتی ہیں، اس کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوگی، کبھی عزی ہو کر بات کرے تو پتہ لگے کہ کیا سوچتی ہے۔ بیڈ پر دڑام سے الٹا لیٹتے ٹانگیں باہر کو نکال کر فون سکرول کرتا جا رہا تھا۔ اس کا فیس بک انسٹا پر تو اکاؤنٹ ہوگا ہی، وہ دیکھتا ہوں اس کا پورا نام کیا تھا،
میرم میرم مراد۔ زاویار سوچ بار میں نام لکھ رہا تھا، سامنے ہی میرم کی آئی ڈی نکل آئی تھی جس پر میرم کی بالکل فریش پکچر بھی لگی ہوئی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می، میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ میں اتنا سلو کیسے ہو سکتا ہوں؟ ٹو مچ جنریشن گیپ یار، میں خواہ واٹس ایپ پر لگی بچپن کی پکچر دیکھتا رہتا ہوں، یہاں تو کرائنگ کیپشن کے ساتھ ڈھیر لگے پڑے ہیں پکچرز کے۔ کیپشن نہ بھی ڈالتی تو پکچرز اچھی ہے یار، لگ کتنی پیاری رہی ہے، بغیر دوپٹے کے ہے پکچر، پر چلو فروک کافی بڑی ہے، پکچر ہے بھی پبلک، یعنی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں۔ لگ تو خوش رہی ہے تو کیپشن کیوں ماتم والا ہے؟ اوہ، یہی مطلب ہے کہ وہ فیک بنا رہی ہے۔ میں میں آ گیا ہوں نا سننے یار، نہ کاٹا کرو کال بار بار، اپنی بھی سنا لیا کرو، پر پلیز یہ لمبے لمبے کیپشنز نہ ڈالا کرو گوگل سے اٹھا کر۔ کرائنگ پھر سے نو دوپٹہ، بٹ لک کا مونل گرے پینٹس، بلیک ٹاپ، ریسٹ واچ، لولی روف ٹاپ لگ رہا ہے، یونیورسٹی ٹائپ کی پکچر ہے، سب ریکویسٹ سینڈ کر دیتا ہوں۔ اوپس، یہ تو واقعی اداس رہتی ہے، اپنے فادر کو مس کرتی ہے جیسے میں کرتا ہوں، مل کے یاد کیا کریں گے، اداس نہ ہوا کرو، اور میں کیوں دل توڑوں گا، تم دل میرے حوالے تو کرو میری جان، سب سنبھال کر رکھوں گا اپنے پاس۔ زاویار اپنی فیس بک سکرول کرتے کرتے 2017 تک پہنچ گیا تھا، اس کی یونیورسٹی کالج کی سب پکچرز دیکھ ڈالی تھی، آنکھیں نیند سے لال ہوئے جا رہی تھی، لیکن وہ مسلسل تصویروں میں گم تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اتنی پیاری تصویر لگا ہی ہوتی ہے اور ساتھ میں اب ایسے کیپشنز۔ اس کا روم ہوگا، مرر کتنا کیوٹ ہے، سو ہیئر ڈریس۔ زاویار کی آنکھیں اب نیند سے بالکل بند ہو رہی تھیں، ایسے ہی سکرول کرتے کرتے وہ نیند میں چلا گیا تھا۔ میرم بچے اٹھو، باہر عشر عائرہ آئے ہوئے ہیں، جلدی اٹھو۔ حلیمہ خاتون میرم کو تیسری دفعہ اٹھانے آئی تھی۔ یہ کیوں آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے بار بار، میں نے تو نہیں جانا آج آفس، موم میری گردن بہت بری طرح درد ہو رہی ہے۔ میرم منہ تکیے میں دیتے بولی، اٹھو شاباش، اب آگے ہیں نا تو اٹھ کے کمپنی فریش ہو کے تیار ہو جاؤ آفس ان کے ساتھ، اب شاباش، کل ان سے ملی نہیں ہونا فنکشن میں اس لیے آئے ہوں گے اب تم سے ملنے، اٹھ کے اب آ جاؤ باہر، میں نے چوتھی آواز نہیں دینی، مجھے بھی گاڑی باہر لینے آنے والی ہے، بس میں جا رہی ہوں، اٹھو فوراً۔ حلیمہ خاتون کمفرٹر اسے کھینچ کر دور پھینکتے بولی تھی، کیا پہنوں آج؟ آج سے کیا مطلب ہے میرا؟ آج کچھ اسپیشل ہے کیا؟ نارمل رہو چپ کر کے، کوئی ضرورت نہیں اسپیشل کچھ پہننے کی، یہ نیا والا پہن لوں؟ اب کبھی تو پہننے ہی ہے نا نیو ڈریس بھی، میں کون سا کچھ سوچ کر پہن رہی ہوں۔ میرم خود کو جھوٹی تسلی دیتی الماری سے پیچ کلر کا خوبصورت سا ڈریس نکال کر فریش ہونے چلی گئی، بالوں کی سائڈ مانگ نکال کر سیٹ کرتے، ہلکی سی کریم لپ گلوز لگا کر کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی اشر بیٹھا تھا۔ تم، عائرہ کدھر ہے؟ میرم بال ہاتھوں سے ٹھیک کرتے کمرے سے باہر آئی تھی۔ یو لک سو گڈ ان ٹریڈیشنل۔ اشر اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ او تھینک یو سو مچ، کدھر ہے عائرہ؟ ناراض ہوگی مجھ سے؟ میرم صوفے پر بیٹھتے اپنا فون کھول کر اپنا لاسٹ آئل دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ آنٹی کے ساتھ ہے لون میں، تم بتاؤ کل خیریت سے پہنچ گئی تھی گھر باس کے ساتھ؟ اشر اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا جبکہ میرم اس کی نظروں سے بے خبر بالکل ریلیکس اپنے فون میں زاویار کی فرینڈ ریکویسٹ دیکھ کر کھل کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں چلو نکلتے ہیں ہم بھی، رکشے والے کو بھی منع کر ہی لوں ذرا کال کر کے۔ میرم فون کان سے لگائے کمرے سے نکل آئی تھی، اشر بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ عائرہ لون میں کھڑی حلیمہ خاتون کو کل کے فنکشن کی پکچر دکھا رہی تھی۔ ماما ہم نکل رہے ہیں، آپ کی گاڑی نہیں آئی؟ میرم بیگ کندھے پر ڈالے باہر آ گئی تھی۔ عائرہ نے ایک نظر میرم کو اور پھر اس کے پیچھے اس کی طرف نظر رکھے اشر کو دیکھا تھا۔